अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में ये हफ्ता सियासी एतबार से इंतहाई हंगामा खेज रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार हुए तो PTI कारकुनान की जानिब से जलाओ घेराव किया गया, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फौरी नोटिस लिया, लेकिन बाद में इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया गया। फिर ये हुआ कि नैब ने एहतसाब अदालत से इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मामला उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया जब इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया और जैसे ही खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, विदिन 5 मिनट्स इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म भी दिया। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। अदालत ने इमरान खान को मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में पीर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 2 हफ्ते की अबूरी जमानत मिल गई है। विफाकी दारुल हुकूमत में दर्ज किसी भी मुकदमे में 17 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। मैं आवाम को बता दूं ना, फिर अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जिस मुकदमे का इल्म ना भी हो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पर PTI तो खुश हुई, लेकिन हुकूमत नाखुश दिखाई दी। वज़ीर आज़म ने इसे अदालत की जानिब से NRO करार दिया और मौलाना ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि गिरफ्तारियों का मौसम एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन ज़मानतों और रिलीफ की नज़र में हमें ये मौसम भी दिखाई दे रहा है। तो अया साहब, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन अदालत ने वक्त को पीछे करके दिखाया है। इस गिरफ्तारी पर, फिर अदालती फैसले पर और हुकूमती रद्द अमल पर आप क्या कहेंगे? मुल्क हिल के रह गया है। आप पता नहीं कौन सा खुतबा पढ़ रही हैं। आज जो कुछ हुआ, आज के क्या जो कुछ हुआ, कुछ आपको इदराक नहीं है कि पिछले 4-5 रोज में क्या हुआ है। कुछ आपको इदराक है कि वो जो सदाकत के रखवाले हैं उनका स्टेटमेंट क्या था। सिविल वॉर तक तो उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये कहा कि ये डार्क चैप्टर ऐसा कभी नहीं हुआ, याद रखा जाए, दुश्मन नहीं कर सके। वो आपने किया क्या? आप कर क्या रहे हैं? आपने ये सारे हालात क्यों पैदा किए? वो जो गिरेबान से नहीं पकड़ा था और सारी वीडियो पूरी कौम ने देखी, वो महंगी पड़ी है सारों को। अच्छा, आप कह रहे जो जलाओ घिरा हुआ वो ठीक हुआ? तो क्यों हुआ वो रिएक्शन किस चीज का था? मतलब वो आप चीज जो है, जो अंग्रेजी का लैटिन का लफ्ज है केसस बेलाए, जो कॉज है उसको आप भूल रही हैं। गिरबान से तो आपको भी पकड़ा गया था, आप हमारे मोहतरमा और बुजुर्ग हैं। जनाब, आप इतने ना हो, अपनी बारी आपकी आएगी। आप क्यों इतना सीखपा हो रहे हैं? जिनको मार पड़नी थी वो तो पड़ गई है। आपको दिफा पे सवाल ये है ना, आप इंटरप्ट ना करें। साफी साहब अपनी बारी पे बोलेगा, प्लीज साफी साहब आप अपनी बारी पे बोलेगा। इंटरप्ट ना करें, इतना बेताब ना हो, अपनी बारी पे करें और आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ऐसे ना करें आप जी। गिरफ्तारी नवाज शरीफ की भी हुई, शहबाज शरीफ की भी हुई। बात सुने भाई, खुदा के वास्ते डोंट डिस्टॉर्ट फैक्ट्स। जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई उसकी क्या जरूरत थी? इमरान खान कह रहे उस दिन सुबह, मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे वारंट दिखाए, मैं चला जाऊंगा। पुलिस गिरफ्तार नहीं करने गई। वाई? रेंजर्स गए वो अंदाजा करने का, गिरेबान से पकड़ा या नहीं पकड़ा। गिरेबान से उसकी जरूरत क्या थी? बाजू यहां पकड़े हुए हैं, गिरेबान से पकड़ा, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन को कितनी देर लगी और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? कौम को, मुल्क को। जो ये आप जलाओ घेराव की बात कर रही हैं, ये सीन्स ऐसे हुए जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आई एम एन आर्मी वेटरन, मैं 71 वॉर का वेटरन हूं। हम जंग हार गए थे। मेरी तैनाती यहां लाहौर वाघा बॉर्डर साइफन पे थी। हमें इस निगाह से लोग नहीं देखते थे, कहते थे इनके साथ ज्यादती हुई है। और एक भरम कायम था इत्तेहाद का, मैं नाम भी नहीं ले सकता आपकी प्रोग्राम की खातिर, हिसासियत की खातिर, क्योंकि आप बोझ एक हद तक उठा सकती हैं, एक हद से ज्यादा नहीं उठा सकती, और मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं। वो आपने भरम वो तोड़ दिया। आपने वो कर दिखाया कि वो जो सदाकत के रखवाले हैं, अल्टीमेट सदाकत के रखवाले, उनको कहना पड़ा
کہ دشمن نہیں کر سکا. تو آپ نے کوئی ہوش سے کام نہیں لینا, آپ نے گریبانے سے پکڑنا ہے. اور آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ریلیف کی. عمر عطا بندیال نے اس ملک کو بچایا ہے, اچھا, انارکی سے بچایا ہے. نہیں تو آپ کوئی فسادات کنٹرول کر پا رہے تھے؟ یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں, جب ایک ریولوشنری سچویشن بنتی ہے, عوام کا ابھار ہوتا ہے, تو جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ روتے ہیں. جیسے کل سے بہترین نمائندگی مریم اورنگزیب, خواجہ آصف اور دوسرے جن کو چوٹ لگتی ہے نا, وہ پھر ایسے روتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ رو رہے ہیں. جن کو اگر عوامی ابھار ہو اس کا شکار ہوں, عوام ایک طرف ہوتی ہے, اس کا ٹارگیٹ جو ہو, پھر وہ ماؤ نے کیا کہا تھا کہ ریولوشنری سٹرنگ ہو تو وہ کوئی ڈنر پارٹی نہیں ہوتی. لینن نے کیا کہا تھا, آملیٹ بنانا ہو تو انڈے توڑنے پڑتے ہیں. وہ آپ خود یہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں. آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ رینجرز وہاں بھیج کے اسے پکڑ لیں گے, آج ہمارے اس میں آ گیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پورے ملک کو آپ نے فسادات کے گھیرے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, یہ جو بےتاب ہو رہے ہیں, فرنٹیئر میں کیا حالت تھی؟ فرنٹیئر میں سب سے زیادہ ابھار تھا. وہ پورا ایک قوم جو ہے, پختون قوم. یعنی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جواب دہ نہیں ہے, وہ کسی بھی کیس میں انہیں بلایا جائے وہ کہ میں نہیں آ رہا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ گریبان سے پکڑیں گے, تو پھر وہ آپ جائے غلط نا, کریں گے, مطلب آپ وہ کریں گے تو کون سے؟ اس نے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے وارنٹ دکھائیں تو میں گرفتار ہو جاؤں گا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دی اریسٹ واز اللیگل. وہ طریقہ جو ہے آپ عدالت کے کمرے سے کر رہے ہیں, پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے. مطلب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. جسٹیفائی کرنے کے لیے ٹروتھ کے رکھوالوں کا ہاتھی سے بڑا ادارہ ہے, وہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ نہ ہم کریں. نے یہ بھی دیکھا کہ جب وارنٹ دکھا کے جا رہے تھے تو پیٹرول بم پھینکے گئے, جب بلاتے ہیں تو جاتے نہیں. جو گفتگو ایاز صاحب کی جانب سے کی گئی ہے اس سے تو تاثر یہی آ رہا ہے کہ مقدس گائے ہیں خان صاحب, انہیں گریبان سے نہیں پکڑا جا سکتا. دیکھیں, ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. اور جس ویڈیو کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہمارا فارمیٹ ایسا نہیں کہ اگر وہ چلا لیا جاتا تو اس میں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی فوج کے افسران کو. اور یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہوا. مقدس گائے پاکستان میں کوئی شخصیت نہیں ہے, یہ تو بار بار گریبان سے پکڑا جا رہا ہے. ایک پرائم منسٹر کے بازو باندھ لیے گئے تھے تو اس وقت جہاں پر کیا کیفیت تھی, دیکھیں میں اس طرح جذباتی میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ ہوا ہے, اگر پاکستان میں پاکستان کی عدالتیں اسی طرح اسی رفتار سے ریلیف دیتی جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی جو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکے گا. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ریلیف نواز شریف صاحب کو بھی تو ملا ہے نا. دیکھیں یہ ریلیف, یہ باتیں نہ کھولی جائیں تو اچھا ہے کہ اسی پروگرام میں پتا تھا کہ جی اس شخص کو سزا ہونی ہے, اس نے نااہل ہونا ہے. ہم یہاں پروگرام میں کہتے تھے اور وہی کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ کہا جا رہا ہے نا کورٹ کے بارے میں وہی فیصلے سامنے آ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری آپ کی آڈیو اور ویڈیوز کہہ رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک شام کربلا میں پاکستان, میرا خیال تھا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ان واقعات کا نوٹس لے گا جو پاکستان کی فوجی املاک اور فوجی تنصیبات اور لاہور کے جناح ہاؤس کو جس طرح جلایا گیا. زیارت میں قائد اعظم کی رہائشگاہ کو جلایا, ٹارگٹ کیا تھا دہشت گردوں نے. یہاں کس نے کیا ہے, اور یہ سب لوگ کون ہیں, اور یہ آڈیو اور ویڈیو سے سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا کہ جس نے جتنا احسان کیا ہے سب نے بھگتا ہے. آج پاکستان کی ریاست کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ آخر ریاست بالا تر ہے یا ایک شخص بالا تر ہے. اور یہ جس طرح ریلیف دیا گیا ہے, اس کا مطلب دیکھیں, میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, آج کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی صورتحال ہے. کس بات پہ ہے؟ اس لیے کہ ماضی کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ایک تیسرا فریق ہوتا تھا جو سب کو بٹھاتا تھا, بٹھا کر معاملہ طے کرواتا تھا اور پھر آگے کی طرف پیش رفت ہوتی تھی. آج آپ نے تیسرے فریق کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے تاکہ وہ ڈیفینسو پہ کھڑا ہو. اور میں پہلے بھی کہتا رہا کہ جب آپ ریاستی اداروں کے خلاف ایک ماحول بنائیں گے, ماحول بنایا گیا, پری پلانڈ بنایا گیا. کس نے بنایا؟ جس کے لیے یہاں کہا جاتا تھا کہ سیڑھیاں, پھٹے, محکمہ زراعت اور لوگوں کو پکڑ کے لا کے اس کے ساتھ سوار کیا گیا. تو بھگتے ہیں اب سب.
بیٹھ کے, اس لیے کہ جب اس طرح کے بندوں کو لا کے آپ اقتدار پہ مسلط کریں گے, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, بھگت تو اس اس کو وقت عوام چاند دیں. میں ہے اب نا. بات ہے کہ پاکستان کی ریاست میں آج تک ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی, اور یہ ریاستی کیفیت سے جو سیاستدانوں نے طاری نہیں کی. اب آپ کے ادارے آپس میں, آج فضل الرحمان صاحب وہاں پر دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں. میرا خوف یہ ہے کہ پیر والے دن اگر فضل الرحمان صاحب ایک ادارے کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسرا فریق کسی اور ادارے کے سامنے دھرنا دینے کی بات نہ کرے. اس وقت آپ نے کہا بھگت کون رہا ہے, بھگت یہ 22 کروڑ عوام رہے ہیں, کیونکہ جو صورتحال ہم نے دیکھی اس کے بعد صرف ہم ہی سفر کر رہے ہیں اور کوئی سفر نہیں کر رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو جلاؤ گھراؤ جو احتجاج کیا گیا, احتجاج کا یہ طریقہ درست تھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا مبینہ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی جس میں بہت کچھ عیاں ہو گیا ہے. دیکھیے تشدد کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا, تشدد قابل مذمت ہوتا ہے, لیکن ہمیں جو ہے ایک پوری سچویشن کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, آپس میں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جو بھی واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ کورٹ میں تھے, کورٹ کے باہر تھے, ادھر تھے, ادھر تھے, اس میں ایک اپروچ تو یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے ایک پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں, پی ایم ایل این والے وہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے اگر آرمی کو کرٹیسائز کیا ہے ایک سٹیج کے اوپر, تو پی ایم ایل این نے ٹارگٹ سپریم کورٹ کو کیا ہوا ہے, چیف جسٹس اور ایک دو ججوں کو کیا ہوا ہے. تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ملک میں بہتری آئے, ملک میں کچھ ہم آہنگی ہو, ملک کا سسٹم کولیپس ہونے سے بچے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سچویشن کو ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے ایک آزاد تجزیہ کریں, اور اس میں 3 بنیادی سوال ہیں جن کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو یہ جو ایموشنلزم دونوں پارٹیوں کا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ینگ لوگ اتنے وائلنٹ ہوئے, کیوں ہوئے؟ میں نے اس پروگرام میں کتنی دفعہ گفتگو کی ہے کہ ینگ لوگوں میں ایلینیشن ہے, عدم وابستگی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے. ڈگریاں لیے جوتیاں چٹکھاتے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, ایم اے کر لیں گے, پھر وہ ایم فل میں چلے جائیں گے, پی ایچ ڈی میں چلے جائیں گے, پھر بے روزگاری میں چلے جائیں گے. اگر نوجوانوں کو آپ فیوچر نہیں دے سکتے تو ان کی وابستگی نہ اداروں سے ہوتی ہے نہ سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ اس جو ینگ بلج ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات کے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے. دوسرا غور کرنے والا جو سوال اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں آرمی کے خلاف اتنا سٹرونگ ری ایکشن آیا. دیکھیے پنجاب اور کے پی کا آرمی سے بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے, کیونکہ پاکستان آرمی 80% زیادہ ان 2 صوبوں سے آتی ہے, اور یہی ری ایکشن ہوا ہے. سندھ میں ری ایکشن نہیں ہوا ہے, یہاں ری ایکشن ہوا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن میں یہاں ٹی وی پہ ان کی بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت تھی انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ مجھے آرگومنٹ دینے دیں. دیکھیں یہ ایڈوکیسی نہ کیجیے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو کوئی جا کے وہاں نہیں روک سکتا. ایک آرگومنٹ آپ نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ نے کیوں نہیں روکا. دوسری آرگومنٹ یہ ہے کہ جب یہاں کور کمانڈر کے ہاؤس پہ حملہ ہوا تو کم از کم آنسو گیس تو استعمال کرنی چاہیے تھی. چلیے اب گولی نہ چلائیے, اچھا کیا, بہت اچھا فیصلہ تھا, لیکن آنسو گیس تو استعمال ہو سکتی تھی. وہ کھلا موقع دیا. چلیے اس فیکٹر پہ میں بات نہیں کر سکتا, یہ ٹی وی پہ بات نہیں ہو سکتی. تیسرا فیکٹر جو سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب تک اس ملک میں ریونج پالیٹکس چلے گی اور جب تک یہاں پہ آپ جو ہے نا تقسیم در تقسیم ہوگی, تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان چیلنجز کو, ان دونوں سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اگر ہم ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو ہماری سیاست اس مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتی جو اس وقت پاکستان کو ہیں. اور ہمارا سیاست جو ہے اس وقت اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جس سے کہ ہمارے نظام کے کولیپس ہونے کے خطرات بڑھ رہے ہیں. اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اگر سیاست اسی سمت میں چلتی رہی تو پھر سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے. لیکن صافی صاحب, عدالتی فیصلے پر پی ڈی ایم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے. پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار حکمران اپنی ہی حکومت میں احتجاج کر رہے ہیں. تو دھرنا اور احتجاج کر کے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ایاز صاحب کو دیکھ کر، خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ بڑے جذباتی بھی ہے، خوش بھی ہے، ان کے چہرے سے جو لالی ٹپک رہی ہے وہ بھی دیدنی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن گریبان جو بات کی گئی ایاز صاحب نے، تو ایاز صاحب کا گریبان بھی اس قدر مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے۔ گریبان اس ایس پی کا بھی اسی طرح مقدس تھا جو زمان پارک پہ گئے تھے اور قانون پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی تھی۔ گریبان اس پولیس افیسر رضوی صاحب کا بھی اسی طرح مقدس ہے جس طرح عمران خان صاحب کا مقدس ہے، جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہے اور خدا نخواستہ ان کی جو ہے ایک آنکھ ضائع ہونے کا جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر قانون ہے اور اگر تقدس ہے تو پھر تو سب کے لیے ہونا چاہیے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صاحب کی تائید جو ہے حریم شاہ کے بعد ابھی راکی ساونت نامی کوئی انڈین اداکارہ ہے، ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو، پاکستانیوں کو کہا کہ ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک سے نکل کر اور ٹی وی اسکرینوں سے نکل کر عمران خان صاحب کی جو عظمت اور ان کی جو عقیدت اور ان کے اس سے اظہار کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں ایسا ہوتا تو بہت کچھ اس سے مختلف ہوتا، تو وہ تو ویسی بھی کم از کم خیبر پختونخوا کے جو ہے طول و عرض میں اور پھر پنجاب میں اور پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، لیکن آج کسی عدالت نے، کسی معزز عدالت نے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ جو بے گناہوں کا خون بہا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے؟ کم از کم آج عدالت یہ کہتی کہ عمران خان صاحب بری و ذمہ ہے، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ ذمہ داری جو ہے پی ڈی ایم اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے ان پہ عائد ہوتی۔ اگر یہ بیان بھی کہیں سے آتا، سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک، تو ہم پھر انصاف کے اس نظام پہ کچھ نہ کچھ ہمیں یقین کرنا پڑتا، لیکن وہاں سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور کھلی چھٹی دے گئی ہے، اور خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ جائیں۔ 17 مئی تک ان پہ ایم پی او کا قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس وقت چاہے تو وہ جی ایچ کیوں بھی گھس سکتے ہیں۔ وہ کور کمانڈر پشاور اسلام آباد کا تو وہ تہس نہس کر چکے، اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی طرح وہ کور کمانڈر پشاور کو بھی جلا ڈالے، اور کوئٹہ میں بھی کور کمانڈر ہاؤس پہ گھسے، اور جی ایچ کیو میں بھی دوبارہ گھسے، کیونکہ ان کو عدالت نے ایک بلینکٹ کور دیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں قانون اور آئین کا جو ہے یہ ایک نرانہ نظام ہے، جس میں ان کیسز میں بھی خان صاحب کو ضمانت دی گئی ہے جو انہوں نے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی استدعا بھی نہیں کی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو پشاور سے ہے، جو کوئٹہ سے ہے، اس میں بھی ان کو ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے۔ تو واقعی ہم غلط تھے۔ یہ جو ایاز صاحب کہتے رہے، ان کے جو باقی ہم نوا دوست کہتے رہے ہیں، ہم بالکل معذرت خواہ ہیں ان کے سامنے۔ خان صاحب جو ہے وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہے، ان پہ کوئی قانون، کوئی آئین لاگو ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے جرائم کے لیے ہم جیسے لوگ موجود ہیں، مجھے پرسوں بھی 200 روپے کا جو ہے ایک ٹوکن ملا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ میں نے اور سپیڈنگ کی تھی 5 کلومیٹر میں، میری رفتار زیادہ تھی، وہ ہمارے لیے ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اور ایاز صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اب، اس وقت تو ہم ڈر رہے تھے، ہم نے صرف اپنے دل پہ وہ ساری چیزیں وہ برداشت کی، اور اللہ گواہ ہے کہ جس طرح اپنی کسی بزرگ کی بے حرمتی پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سلمان غنی صاحب گواہ ہوں گے کہ اسی رات، جس رات بے توقیری کی گئی تھی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، جو محبوب ہوتا ہے جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو پھر دل ایسے ہی دکھتا ہے۔ لیکن ایاز صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ کابینہ میں ایک تجویز دی گئی ہے ایمرجنسی کے نفاذ کی۔ دیکھیے، ایک تو مجھے یہ جو کیا کہتے ہیں طنز کے تشتر کا کوئی وہ مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔
نہیں میں طنز نہیں کر رہا نہیں، ہوں، بھائی، ہو بخدا کیا؟ میں طنز نہیں کر رہا. ایک تو بات ہے آپ بولتے ہیں اور یہ ہے، اور ایک آپ جو بےتابی سے سوال، ایک آپ سوال پوچھیں جواب سنیں. آپ کی بےتابی بھی چھلک چھلک کے آ رہی ہے، اور اسے عوام کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں پھر وہی نا. بات ہے یار، وہی بات ہے. میں ایک جواب دے رہا ہوں، سن لیں آپ. ٹھیک. جو آپ خطبہ نماز سوال کرتی ہیں، میں تو نہیں انٹرپٹ، آج میں نے کہا بہت لمبا ہو گیا. جو کہہ رہا ہوں آپ سنیں اسے، بعد میں سوال آپ کریں. آپ بیچ میں کر کے ایسے میں نے عوام کے سامنے بھائی سارے نہ پہلو کریں رکھنے ہیں نا. جواب دینے دے بھائی، آپ وہ کریں. نہیں، آپ مجھ سے بات کریں گے، اس کا جواب تو میں آپ کو دوں نہیں، گی نا. آپ اب آپ نہیں- اپنی بات کا جواب دیں. ایمرجنسی کے نفاذ کا میں نے اپنی سوال کیا وہ پوچھا ہے. اپنی وہ بات آپ نے ایمرجنسی پہ آپ لے گئے، بات تو وہ پوری ہونے دیں. اتنا جو آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا ہے. بات جو آپ نہیں سمجھ رہے، ایک آدمی عوامی لیڈر ہے، عوام اس کے پیچھے ہے، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ آئین کے تحت آپ چلنا نہیں چاہتے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہو. سپریم کورٹ کا حکم ہے پنجاب میں الیکشن ہو، وہ آپ کرنا نہیں چاہتے. آپ کون سے آئین کے تحت اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی؟ عوام کی، جیسے آئین کہتا ہے، یا آئین یا اور حکومت کے پیچھے کھڑے، اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک فرد واحد ہو، آج تو ان کا نام بھی لے لیا گیا ہے، ان پہ آپ نے چلنا ہے. جو ٹارگٹ ہوا ہے اس سارے چیز میں، یہ جو جلاؤ گراؤ فلانا ڈمکانا کیوں ہوا ہے؟ ایز این ایکس آرمی مین مجھے کوئی اچھا لگتا ہے یہ ہوا ہے، پر میرے دل میں بھی سوال ہوتا ہے کہ عوام کا یہ ابھار غصہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو کام نہیں ہے اس میں آپ مداخلت کرتے ہیں. ہر کام میں آپ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. سیاست آپ کا ریلم ڈومین نہیں ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے بتاتی ہے آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے وہ. ٹھیک. جب آپ کرتے ہیں تو عوامی غصہ کہاں جائے؟ پھر وہ یہیں جائے گا. اور آپ جب ایسے یہ جو مذاق بنائے گا گریبان آپ ایسے کریں گے تو لا محالہ آپ پبلک ریاکشن اپنے اوپر کروا رہے ہیں، جو افسوسناک بات ہے، جو ٹریجک بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. جو صافی صاحب کا صوبہ ہے اس میں اوور ویلمنگ جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہاں پہ ان دس یہ جو ہے آئی ایس پی آر کی جو وہ جو تھا پریس ریلیز جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں خانہ جنگی کا نام لیا گیا. ان کو لینا چاہیے تھا یہ نام کہ جو خانہ جنگی ایسے کرا رہے ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی سوچ سے یہ کام لیا گیا ہے؟ آپ کیسے حالات یہاں پیدا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بات سنیں، فرنٹیئر میں اور یہاں بھی کئی ایسے ٹارگٹس بنائے گئے ہیں جو میں سوچ نہیں سکتا تھا. جب مجھے یہ خبریں ملی اور یہ جو کہہ رہے ہیں پری پلانڈ اور فلانا پلان اور فلانا پلان، میں بدقسمتی سے جو رہتا ہوں لاہور میں، جو فلیٹ ہے میرا اس کور کمانڈر گھر کے سامنے ہے. مجھے جب وہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، پہلے 26-30 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. وہ کہاں تھی پولیس، کہاں تھے کوئی اور؟ کرتے کرتے وہ کراؤڈ بنا. آج ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں پری پلانڈ تھا. اس پریس ریلیز سٹیٹمنٹ میں آیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کنہوں نے کیا ہے. او ہوش کے ناخن لیں، ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. پچھلے 13 ماہ میں آپ نے کیا ہے؟ کون سے آپ سے کام ہوئے ہیں؟ کس قسم کی حکومت آپ نے بٹھائی ہوئی ہے؟ کس قسم کا فائنانس منسٹر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا وہ افسوسناک ہے آپ کی نظر میں، لیکن بات ایمرجنسی کی ہو رہی ہے. آج 2 بار کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کی تجویز زیر غور ہے. ایسا ممکن ہو سکتا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں، ایک بات ابھی یہاں کی گئی ہے وہ بڑی خوش آئند ہے کہ جی یہ سارے واقعات پنجاب اور پختونخوا میں ہوئے، بلوچستان میں نہیں ہوئے، سندھ میں نہیں ہوئے. بلوچستان کے حوالے سے بڑی ریزرویشن ظاہر کی جاتی تھی کہ وہاں پر بھی رد عمل ہے، وہاں سے تو ایسے واقعات نہیں ہوئے. یہ پنجاب اور پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ کیفیت پنجاب اور پختونخوا میں تاریخ کی گئی. کس کو نہیں پتا؟ اندھوں کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ تاریخ کر رہے تھے، کیوں کر تاریخ کر رہے تھے، اور کون کہہ رہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا ہے تو آپ باہر نکلیں اور جہاد کریں. اور آج کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں، پھر پہلے جیسا رد عمل ہوگا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں کر کہا جا رہا ہے؟ کن مقاصد کے تحت کہا جا رہا ہے؟
جہاں تک ایمرجنسی، دیکھیں ایمرجنسی کوئی ایسی سادہ سی بات نہیں کہ کہنے سے ہو جائے گی، یہ ایمرجنسی پریزیڈنٹ کے ساتھ منسلک ہے. اچھا. اور میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں کہ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں. جو بحران ہے وہ بحران اب سیاسی بحران نہیں رہا، اب ادارہ جاتی بحران بھی ہے. اور یہ ساری کیفیت میں کوئی راستہ کسی کو نظر آ رہا ہے آگے جانے کا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھی کیفیت طاری ہوتی تھی، تناؤ ہوتا تھا، ٹکراؤ ہوتا تھا. اب جس پارٹی نے بٹھانا تھا، جس نے آگے لے کے جانا تھا، وہ پارٹی پہلے ٹارگٹ ہوئی ہے، آپس میں نہیں. اس پارٹی کو اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں، میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ جنرل حمید گل صاحب ایک بات کہا کرتے تھے آج سے 15 سال پہلے. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کا دشمن ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور عوام میں تفریق پیدا کی جائے، ان میں فاصلے پیدا کیے جائیں. تو پاکستان کے اندر ایسا کس نے کیا، کیوں کر کیا؟ میں کوئی فوج کا ترجمان نہیں ہوں. بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے آگے بڑے سارے چیلنجز ہیں. یہ چیلنجز کس نے پیدا کیے ہیں، کیوں کر پیدا کیے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا انڈین میڈیا کی کبھی ضرورت تھی کہ آپ کے اداروں کے ذمہ داران کا نام لے کر وہ جو کچھ آج کل کر رہے ہیں، وہاں تو ایک تماشا لگا ہوا ہے. اور وہ کام یہ میں کہنا چاہتا ہوں فکرہ کہ جب ہم کہتے تھے کہ جی دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، دشمن یہاں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمن یہاں پر تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے، تو مریم صاحبہ ہم نے کون سی ایسی کمی چھوڑی ہے جو اس نے پوری کرنی تھی؟ جو کچھ ہوا یہاں 2-3 دنوں میں، وہاں تو بھارت میں شادیانے بجائے گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے ایمرجنسی سے متعلق، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیے، ایمرجنسی لگوانے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا نا. ایم پی او تو استعمال ہو رہا ہے، ایمرجنسی سے پہلے بھی ہو رہا ہے، ایمرجنسی میں بھی استعمال ہوگا. اور ایمرجنسی میں صرف ان کو اتنا فرق پڑتا ہے کہ پروونسز کی پاورز اور کم ہو جاتی ہیں. 2 پروونس میں تو ویسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں اور ان کی اورینٹیشن کا سب کو پتہ ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت مسئلے کا حل جو ہے وہ ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی سے تلخیاں بڑھیں گی. دیکھیے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، جو میں نے پہلے بات بیچ میں وہ ختم ہو گئی تھی ٹائم کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ آپ عمران خان کو ذمہ دار کر دیجئے، ایک نیریٹو بنا ہے جس میں ہر چیز، ہر خرابی کی وجہ وہ ہے. آپ بڑی اہم گفتگو کریں، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تجویز پیش کر رہے تھے کہ حل کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ یہ مسئلہ ایمرجنسی سے حل ہوگا اور نہ یہ لڑائیوں سے اور احتجاجوں سے حل ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ پاکستان ایز اے نیشن سٹیٹ کو ہے. اس وقت خطرہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہے. یہ لوگ جو لیڈرشپ ہے ان کو نہیں ہے، کیونکہ سب پیسے والے ہیں لیڈرشپ جو ہے. باقی نوجوان کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں. پرابلم یہاں ٹائم کی بھی ہوتی ہے، کچھ سینسٹیوٹیز کی ہوتی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن جب تک آپ ایک انڈیپینڈنٹ ویو، جب تک آپ ایک غیر جذباتی طریقے سے ساری سچویشن کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں، کیونکہ میں اس لیے یہ پریشان ہوں آج کل کے حالات سے کہ میں نے اور بہت سے ملکوں کو مشکلات میں پھنستے ہوئے دیکھا ہے اور اسی قسم کے واقعات سے. لہذا کسی ملک کے لیے اندرونی کرائسس جو اس وقت ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف محاذ ہے، کچھ فوج کے ساتھ ہے، آپ کی نظر میں ہم ایک دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. صافی صاحب، ایمرجنسی کے نفاذ پر آپ غور کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر آپ دھرنا دینے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ایمرجنسی تو لگ چکی ہے مریم. یہ ایمرجنسی نہیں ہے کیا؟ آپ کی عدالتی ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے. ایم پی او کے تحت بھی آپ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کور کمانڈر کو، ہاؤس کو جلانے والوں کو آپ گرفتار تو کیا ان کے خلاف کیس بھی درج نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب جو کچھ چاہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ایمرجنسی آپ کس کو کہیں گے؟ کرپشن کے کیسز میں کلی چٹی ہے، ایمرجنسی ہے. جس کے اوپر حملہ جائز ہے،
ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی میں تو یہی ہوتا ہے نا. اب عمران خان صاحب سے ان کی الزام تراشی پہ آپ نہیں پوچھ سکتے, ان کے کرپشن پہ آپ نہیں پوچھ سکتے, ان کے وائلنس پہ آپ نہیں پوچھ سکتے. آپ کو اور کمانڈر پشاور کے ابھی ایاز صاحب بات کر رہے تھے, اور پختونوں کا وہ بہت ذکر بھی کرتے ہیں, بہت پیار ہم سے کرتے ہیں, میں ان کا مشکور بھی ہوں. لیکن کبھی آپ پشاور تو آئے یا چکدرا چیک پوسٹ پہ گزرے, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فوجیوں نے, میں کل کے نام لیتا ہوں, کہ چیک پوسٹ پہ نہ رکنے والوں کو گولی مار دی جائے گی. اور فوجی دیواروں پہ میں نے خود یہ اشتہار دیکھا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ کڑے رہنے والے کو گولی مار دی جائے گی, خبردار. اور میں نے خود چیک پوسٹوں پہ اتر کے اپنے شناختی کارڈ دکھا کے فوجی چیک پوسٹوں سے گزرا ہوں. تو اب میرے خیال میں یہ تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے کہ خان صاحبہ اور ان کے سپورٹرز کو کلی اجازت ہے کہ وہ ریڈیو پاکستان کو جلائے, وہ پی ٹی وی کو جلائے, وہ سپریم کورٹ کے سامنے شلواریں لٹکائے, وہ کچھ بھی کرے. اس سے بڑی ایمرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو مشرف کی ایمرجنسی میں بھی اس قسم کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ میرے خیال میں حالات بد سے ایمرجنسی بدتر جو ہوئے ہے اور اب وہ حالات لاگو ہو کس طرف چکی جا ہے, رہے ہیں, لیکن کہیں ہمیں اور سے اس پر ہی لاگو ہو بات چکی کرنی ہے. ہے. ایاز صاحب, ملک کے اندر بگڑتی صورتحال کیا کسی بڑی غیر سیاسی تبدیلی کا امکان تو نہیں ہے؟ اب اس وقت نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے دم اور سکت چاہیے. یہاں پہ تو آپ نے ٹرکی والی سچویشن پیدا کر دی. ٹرکی میں کیا ہوا تھا؟ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. تو ایسے آپ اپنے یہاں کر دی ہے. اب یہ پتہ نہیں غصہ آپ کو کس چیز کا ہے. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ کوئی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو میں تھنک ٹینکس کے اپنے کالیگ سے 10 بستہ ریکویسٹ کروں گا, عمران فوبیا سے نکلیں, بڑی پکچر کو دیکھیں. یہ عمران خان آپ کے ذہنوں پہ سوار ہے, اس سے تھوڑا نکلیں. بھائی یہ ساری سچویشن کیسے پیدا ہوئی ہے؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے. آئین کوئی ڈاکیومنٹ ہے, اس کے تحت آپ نے چلنا ہے یا نہیں چلنا. آپ وہ چل نہیں رہے. پی ڈی ایم آپ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جو آپ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈسٹورشن ہو, اس میں یہ معاون ثابت ہو رہے ہیں, اکمپلسز ہیں پی ڈی ایم والے جو ہیں, اور اس کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حالات کنٹرول کر لیں گے. بھائی عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے, پھر گرفتار ہو گیا تھا نا, عوام کنٹرول نہیں ہو رہی نا. عمران خان واز اریسٹڈ, اس کو آپ نے کہیں پولیس لائنز 3 بجے کے بعد آپ لے گئے تھے, آپ نے پرچہ اس پہ درج کر دیا تھا, آپ نے گریبان اس کی پکڑ لی تھی, مقدس گریبان تھی یا نہیں تھی, آپ نے کر لی تھی. آپ سے کنٹرول نہیں ہوئے تو پاکستان کے عوام نہیں ہوئے. اور یہ جو آج آپ تفریق کر رہے ہیں کہ بلوچستان اور ہے اور سندھ اور ہے اور پنجاب اور ہے اور فرنٹیئر اور ہے, اور پنجاب اور فرنٹیئر کے عوام کی کوئی آواز نہیں ہے, یہ آپ سے قابو نہیں ہوئے, یہ بپھر گئے. انہوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا. وہ جو جن چیک پوسٹوں کا وہ بات کر رہے ہیں, ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں. چکدارا میں فرنٹیئر کور کے جو ہے وہ فورٹ, اس پہ اٹیک ہوا جو میں سوچ نہیں سکتا تھا. رامنا میں جو پولیس اسٹیشن ہے یہاں پہ وہ ہوئے ہیں. آج میں یہاں ساونت کے بجوائے ہوئے بلوائی تھے, یہ سب کچھ یہ ہوا ہے. عوام آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا ہے نا. جو آپ نے تلقین کرنی ہے, جو طنز کرنا ہے, عوام پہ کریے نا. ٹھیک ہے. یہ کہ عمران خان ہر تیسرے جملے میں عمران خان, اور عمران خان فوبیا نکلیں. ٹھیک ہے. ملک یہ کرائسس شروع ہوتا ہے پچھلے سال اپریل سے. اپریل میں ریجیم چینج لائے تھے تو حالات کنٹرول کرتے. ٹھیک ہے. اور نہ آپ سے اکنامک سچویشن کنٹرول ہو رہا ہے, نہ سیاسی سچویشن ہو رہا ہے. آج جو ہے شکر کریں سپریم کورٹ کا, میں پھر سے کہتا ہوں, چیف جسٹس نے ملک کو بچایا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کے سول وار تک اس کو لے کے جاتے تھے. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کو تو اریسٹ کر لیا تھا, لیکن آپ سے عوام ہی کنٹرول نہیں ہوئے. اس صورت میں کسی غیر سیاسی تبدیلی کا امکان تو نہیں ہے ایاز صاحب؟ سلمان صاحب, بات ابھی یہاں جو کہی گئی ہے نا جی, عوام پنجاب اور پختونخوا کے عوام کی حب الوطنی کے آگے سوالیہ نشان نہ کھڑا کیا جائے. کیا جناح ہاؤس کو جا کے جلانے کے مرتکب پنجاب کے عوام ہوئے ہیں؟ اگر چند درجن لوگ جا کے یہ حرکت کرتے ہیں تو پنجاب کے عوام کو ہم یہ کہیں کہ جی وہ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں, یا پختونخوا کے عوام یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال پنجاب پختون, جیسے میں نے کہا کہ اگر بلوچستان میں نہیں, میں تو انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں, سندھ کے عوام نہیں, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ چند ہزار لوگ اگر سڑکوں پہ آ کر یہ کیفیت طاری کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کے عوام کا نمائندہ قرار نہیں دیا جا سکتا.
دوسری ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ باندھ کے کہ عمران فوبیا سے باہر نکلیں. میرا خیال میرے اندر بھی جو بغض اور اناد ہے مجھے اسے باہر رکھ کے آ کے یہاں بیٹھنا چاہیے. اگر کسی ادارے کے خلاف ہے یا کسی سیاستدان کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے, بات یہ کہ ہم یہاں پر ایز تجزیہ کار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, اور بات یہ کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ملک اور قوم اور خود جمہوری سسٹم کے بہترین مفاد میں ہو. یہاں کوئی شخص ریاست, آئین اور قانون سے مبرہ نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں کبھی نام نہیں لیتا, ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. یہ اسٹیٹ ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے جہاں پر ریاستی ادارے ہیں. آپ نے جو حل کی بات کی ہے, پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بات یہ کہ یہ معاملات جس نیج پہ پہنچ گئے ہیں, کس نے پہنچائے ہیں, کیوں کر پہنچائے ہیں, اس بات سے نکلا جائے, بیٹھا جائے, بیٹھ کے بات کی جائے. اور بنیادی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ سیاستدانوں پہ آنی ہے. یہ تو منڈے والے دن انہوں نے وہاں پر دھرنے کا اعلان کیا. میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس لیے کہ آپ وہاں جا کے ایک ایسی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں. آپ جس غیر سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, یہ بات درست ہے کہ ماضی کے اندر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ تیسری پارٹی کی طرف لوگ دیکھتے تھے اور لوگ ان کا خیر مقدم کرتے تھے. آج ان کے خلاف ایک کیفیت طاری کی گئی ہے اور وہ دفاعی محاذ پہ چلے گئے. میں ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کو کہ انہوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. اگر انہوں نے گولی نہیں چلائی تو آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو کام دشمن کرتا تھا آج پاکستان کے اندر سے ہو رہا ہے, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ نے کہا کہ جی میں اس ادارے کا حصہ رہا ہوں, کم از کم میں بھی آپ کو دستبردار کہتا ہوں اپنے ادارے کا تو تحفظ کرنا چاہیے. میں جس ادارے سے میرا رزق وابستہ ہے میں اس کے سارے مفادات دیکھتا ہوں, اور یہ پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی. یہ طرز عمل, اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, کوئی اور کر رہا ہے, جو لوگ بھی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹھی بھر لوگوں کا ریاکشن پوری عوام کی نمائندگی نہیں کرتا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پر جانے سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو موجودہ حالات بن چکے ہیں, کوئی غیر سیاسی تبدیلی کا خدشہ تو نہیں ان حالات میں؟ دیکھیں فی الحال تو نہیں ہے, لیکن اگر سیاستدان کوئی راستہ نہیں نکال سکتے اور سیاستدان اسی طرح جنگ لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں اس وقت تبدیلی کی بات نہ کریں, سسٹم کولیپس کا خطرہ ہے, جو میں بار بار اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں. سسٹم کولیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریاست بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہوں گے, حکومت بھی موجود ہوگی, لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. جو بنیادی فرض ہے ریاست کا وہ ہے عوام کی فلاح, عوام کی خدمت, عوام کی بہتری اور انسانوں کو کچھ ہو امید دینا. دیکھیے قوم کا جو تصور ہے پہلے ذہنوں میں آتا ہے, اور ذہنوں میں اس وقت قوم کا تصور آتا ہے جب آپ امید کا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ آپ ان لائنز پہ چلیے کیونکہ آپ کا مستقبل اس سے بہتر ہوگا, آپ کا مستقبل روشن ہوگا. اگر آپ آئندہ کی ہوپ نہیں دے سکتے, آپ امید نہیں دے سکتے, آپ نوجوانوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہارا مستقبل کیا, نوجوان تو باہر جانا چاہتا ہے پاکستان سے, تو اس سے آپ کوئی بھی نظام لے آئیے, فوج کا لے آئیے, سول کا لے آئیے, پی ٹی آئی کا لے آئیے, پی ایم ایل این کا لے آئیے, نظام ڈس فنکشنل, بے معنی, بے رخ ہو جائے گا. اور وہ ایسی صورت کے اندر سسٹم اندر سے کولیپس کرتا ہے اور پھر ادارے بھی اس کو نہیں بچا سکتے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈریں اس وقت سے کہ ہم اس پاکستان کے متعلق فیلنگ سٹیٹ اور فیلڈ سٹیٹ کا جو کانسیپٹ, افریقہ کو پڑھیں, آپ کبھی افریقہ کے ملکوں کو دیکھیں نا کیا ہوا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ان ملکوں کے اندر, وہ اندرونی لڑائی سے مرے ہیں. تو کیا اس صورتحال کا ادراک ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مخالف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ تصور ہے جمہوریت چلانی ہے تو مخالف کو ختم نہیں کرتے, مخالف کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, مخالف کو
ساتھ لے کے چلتے ہیں، مخالف کے لیے سپیس کریٹ کرتے ہیں. آپ ساری ریاست کو استعمال کر لیجئے، پولیس کو استعمال کر لیجئے، فوج کو، پیراملٹری فورسز کو، اس سے ملک نہیں بچتا. ملک کب بچتا ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں احترام ہو اداروں کا، جب لوگوں کے دلوں میں احترام ہو حکومت کا. خوف نہیں، خوف سے آپ ریاست نہیں بچا سکتے، خوف سے آپ قوم نہیں ایک بچا دوسرے کو سکتے. برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی خواہش لیے بیٹھیں گے تو صافی صاحب پھر نظام نہیں چلے گا. اس صورتحال میں کوئی غیر سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مریم، آپ نے برداشت کی بات کی تو مجھے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا 1-2 منٹ کے لیے. آپ نے مجھے کاٹنا نہیں ہے. 3 منٹ ہیں آپ کے پاس صافی صاحب. ایک تو ہاں جی، ایمرجنسی کی بات تو آج ڈینائی کر دی ہے. پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ ایمرجنسی کابینہ کے سامنے یا حکومت کے سامنے کوئی آپشن اس وقت نہیں ہے، لیکن حالات قابو میں نہیں ہیں. اس وقت جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میری پوسٹ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ جو مین کشمیر ہائی وے ہے اور 0 پوائنٹ کے آس پاس، حالات قابو میں نہیں ہیں. بات جب انصاف کی ہوگی تو پھر آپ نے انصاف کر کے دکھانا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج جب یہ کہنا پڑا کہ سپریم کورٹ مدر آف دا لا ہے، مدر ان لا نہیں ہے، اس پہ یہ جواب جو ہے آج اگر بندیال صاحب نہیں دیں گے تو کسی نہ کسی موقع پہ ان کو دینا پڑے گا. اور ان کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھنا اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے، روڑے کا جواب روڑے سے، اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر کا جواب پتھر اور تپڑ کا جواب تپڑ سے دینے کی جو ان کی دھمکی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہ آج اگر عمران خان صاحب کے سپورٹر کو کلی چٹی ہے تو کل ان کا بھی جو پشتونوں کا بڑا جو یہاں پہ دم بھرا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھی 99% جو ہے سپورٹر پشتون ہے. پھر ان پشتونوں کو بھی آپ نے سپیس دینی ہوگی. آپ کو شاید یہ نام اجنبی لگے، حنیف پشتون پی ٹی ایم کا ایک کارکن ہے، وہ سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو آپ نے کیوں اپنے فوج کی تضییق کرنے پہ اس کو جیل میں ڈالا ہے؟ حاجی ہدایت اللہ جماعت اسلامی کا، اس نے کیا مانگا تھا؟ گوادر کے لیے پانی مانگا تھا اور عدالت کے احاطے سے اٹھا کے اپنے جیل میں. کیا اس کا گریبان نہیں تھا؟ کیا اس کی کوئی حقوق نہیں تھے؟ یہاں پہ ترکی کی مثال دی گئی کہ ترکی کی طرح لوگ نکلے. یہاں پہ تو اور ٹینکوں کے سامنے عوام لیٹ گئے. یہاں پہ تو ٹینکوں والے جو ہے لیٹ گئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے یہ سارے باتیں. اگر یہ صورتحال ہے آپ کی، اور یہاں پہ تو میڈیا کو یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے اور پریس ریلیزیں دی جا رہی ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب کو عدالتوں نے ریلیف دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ریاست کے خلاف اور ریاست اداروں کے خلاف کلی چٹی ہے، وہ کچھ بھی کرے. ہم کیوں ان کا جو ہے ماؤتھ پیس بنے؟ دیکھیں اگر آپ نے انصاف کرنا ہے پھر آپ نے حاجی ہدایت اللہ کے ساتھ، مولانا ہدایت اللہ کے ساتھ، لیکن اس وقت جو آپ اسلام آباد کی صورتحال بتا رہے ہیں ہم وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.